बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर 9 मई का क्लाउड बर्स्ट एक बहुत बड़ी तबाही में जा चुका है। सानिया 9 मई के वाले से इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालतों के फैसलों ने तहरीक-ए-इंसाफ को मॉरली तौर पर डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ बुरी तरह डैमेज कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ की रई सही सियासत का जनाजा निकल गया। वो है ना शेर, आज मैं हूं जद में तो कोई खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। सर, ये तहरीक-ए-इंसाफ जिसके खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक फैसले आ रहे हैं और पाकिस्तान में 9 मई जो हुआ था, 9 मई 2023 हुआ था, उस वक्त फैसलाबाद के अंदर जिस तरह तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराओ हुआ, आईएसआई के दफ्तर पर हमला हुआ, फैसलाबाद आईएसआई के दफ्तर को टारगेट किया गया। इसी तरह जो फैसलाबाद में 9 मई 2023 से मुतल्लिक 4 मुकदमात दर्ज हुए थे, 4 में से 3 मुकदमात के फैसले आए और एक मुकदमे का कल फैसला आ गया। और वो मुकदमा राणा सनाउल्लाह साहब के डेरे पर जो तोड़फोड़ हुई थी, उनके घर पर जो तोड़फोड़ हुई थी, उससे मुतल्लिक था। उस मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शिबली फराज, ज़रताज गिल, कमल शोजब, उमर अयूब समेत बहुत से रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो 2 MPAs हैं फैसलाबाद से, एक इस्माइल सेला साहब और दूसरे जो हैं वो शेख शाहिद साहब, इनको भी सजाएं सुना दी गई हैं। शेख शाहिद साहब को 3 साल की सजा जबकि इस्माइल सेला को 10 साल की सजा सुना दी गई है, 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अब ये दोनों MPAs तो डिस्क्वालीफाई हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन नशस्तों के ऊपर बाई इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर देगा और जो फैसलाबाद में कौमी और सूबाई असेंबली की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, वो एक ही साथ फिर करवाए जाएंगे। अब तहरीक-ए-इंसाफ जो है सर, उसकी तो दुम कड़की में आ गई और तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी बुरी तरह फंस चुकी है। 9 मई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि 9 मई 2023 से मुतल्लिक इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालतें अगस्त में ये फैसलों को हर सूरत यकीनी बनाएं, ये फैसले सुनाए जाएं, क्योंकि सर जिनका ट्रायल मुकम्मल हो गया उनके खिलाफ तो फैसले आने शुरू हो गए, जिनका ट्रायल अभी शुरू होना है उनके खिलाफ भी फैसले आ जाएंगे। अब 9 मई जो है वो एक अटल हकीकत है। देखिए ना, आज कोई ये बयानिया बनाए कि तहरीक-ए-इंसाफ को डैमेज करने के लिए 9 मई जैसा बयानिया रचाया गया, तहरीक-ए-इंसाफ इसमें मुलव्वस नहीं थी, तो वो कौन लोग थे? वो जो CCTV में आ रहे थे, वो जिनके चेहरे दिखाए गए, जिनके चेहरे फैमिलियर थे, जो तोड़फोड़ कर रहे थे, जो जलाओ गिराओ कर रहे थे, जो चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जिना हाउस पर हमला किया, वो कहां से आए थे? वो क्या फरिश्ते थे? क्या वो फरिश्तों की सूरत में इंसान बनकर आए थे कि जी वो आए और उसके बाद वो यकदम मंजर आम से गायब हो गए? सर, ये वो लोग हैं जो सिविलियंस थे, जो इमरान खान साहब के कहने पर ये सारा कुछ कर रहे थे, क्योंकि ये एक सारा प्लान बनाया गया था कि इमरान खान साहब की अल-कादिर ट्रस्ट केस में जो नैब में पेशी है, उसके मौका पर ये हंगामा रही होगी, तोड़फोड़ होगी, चीज़ों को जलाया जाएगा, जलाओ गिराओ किया जाएगा, टायर जलाए जाएंगे, सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद हालात ऐसे हो जाएंगे कि आसिम मुनीर साहब बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिजाइन करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सारा प्लान इसलिए बनाया गया था और जिन्होंने ये प्लान बनाया था वो उसके प्लान के जो मरकजी किरदार थे वो जनरल फैज हमीद और इमरान खान थे। और इमरान खान साहब ने जब देखा कि 9 मई 2023 से पहले कि जी फैज हमीद तो रिटायर हो गया बेचारा, कबल अज वक्त रिटायर हो गया, तो फिर फैज हमीद और इमरान खान ने एक प्लान बनाया कि हम चूंकि 9 मई की सूरत में एक ऐसा प्लान बनाते हैं, एक ऐसे प्लान को तश्कील देते हैं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और आवाम के सामने वो सरेंडर कर दे, क्योंकि खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त अपनी ताकत दिखाने के लिए ये सारा प्लान बनाया था। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते थे कि खान साहब नाकाबिल शिकस्त हैं और खान साहब बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि खान साहब कहा करते थे ना कि अदम एतमाद वाले दिनों में भी कहा करते थे कि अगर मुझे गिराया तो मैं मज़ीद ताकतवर हो जाऊंगा, और वो ताकतवरी आपने सर देख ली है।
کہ جنرل باجوہ جاتے جاتے اس بات کا اعتراف کر گئے کہ خان اسی لے کے ایسی پختیا. وہ جب شاہد میتلا صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے خود یہ بات زبان زد عام، ان کی زبان زد عام تھی یہ بات، انہوں نے خود یہ بات ایک سینئر صحافی کے سامنے کی انٹرویو کے دوران. انہوں نے کہا کہ عمران خان فرد واحد کی چوائس تھے، یہ پاکستان کی مقتدرہ کی چوائس نہیں تھے، یہ میری چوائس تھے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب میری فرد واحد کی چوائس تھے، ان کو پاکستان کی مقتدرہ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں ایک بار اپنا شوق پورا کر لاں اور اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لاں، پھر دیکھنے کہ کی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے خان کو وزیر اعظم بنایا تو وہ ہمارے گلے پڑ گئی بات، اور ہمیں بعد میں پتا چلا کہ جی یار یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے، یہ تو ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے اور یہ تو ہمارے آگے ہی بولنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کے ایک بہت طاقتور ایک بزنس ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے شخص نے بتایا کہ یہ شخص جس کو آپ لائے، جس کو آپ نے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا، یہ شخص آپ کو سانپ کی طرح ڈسے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو سر باجوہ صاحب کو جاتے جاتے پھر اس بات کا اعتراف ہوا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج پولیٹیکل تھی اور پاکستان کی قیادت جو ہے، فوجی قیادت، وہ آج سے توبہ کر چکی ہے کہ اب ہمارا سیاست میں براہ راست ملوث ہونے کا کوئی ارادہ نہیں. اور پھر وہ جب جنرل عاصم منیر نے چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کا حلف اٹھایا، جب انہوں نے 29 نومبر 2022 جو جنرل باجوہ کا رخصتی کا دن تھا، قوم کے لیے یوم نجات کا دن تھا، اس دن جس دن انہوں نے حلف اٹھایا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے مقتدرہ پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنے ادارے کو سیاسی نہیں بنائیں گے، اس کو سیاست میں ملوث نہیں کریں گے اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کر دی، پوری قوم کے سامنے کی. تو سر خان صاحب جو ہیں ان کا کھاتا تو اسی دن بند ہو گیا تھا جس دن جنرل باجوہ کی شفقت کا ہاتھ خان صاحب کے سر سے اٹھا تھا. تو سر اس دن ختم ہو گئے خان صاحب. تو اب یہ جو فیصلے آ رہے ہیں جی، فیصلہ آباد رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پر جو 9 مئی کا جو کیس ہے اس حوالے سے کہ فیصلہ آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کے جو ڈیرے پر حملہ ہوا تھا 9 مئی 2023 کو، اس حوالے سے فیصلہ آ گیا ہے کہ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اس میں فاروق آغا، کمل شوزب، رائے حسن نواز، احمد چٹھا، انصر اقبال، بلال اعجاز، شیخ راشد شفیق، شیخ رشید کا بھتیجا، جس حوالے سے شیخ رشید صاحب نے ویڈیو بیان بھی دیا، رائے مرتضی اقبال، اشرف سونا صاحب ایک وقت میں پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکر ہوا کرتے تھے، مہر جاوید، شکیل نیاز شامل ہیں. شاہ محمود اور فواد چودھری سمیت 34 ملزمان کو بری کر دیا گیا. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ شاہ محمود اور فواد چودھری بری ہو گئے. اس سسٹم کے اندر میرا خیال ہے ان کی معافی کی گنجائش موجود ہے. اب شاہ محمود تو ملوث نہیں تھے، لیکن خیر فواد چودھری تو ملوث تھے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں معاف کر دیے گئے، حالانکہ ان کو اس جو ہے نا عمل کے مطابق ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تھا. کیونکہ سر جو سزائیں پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں، میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کا ناقد رہا اور سب سے زیادہ میں نے پی ٹی آئی کی قیادت پر تنقید کی، لیکن فواد چودھری کس طرح اس نظام کے اندر بچ سکتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. کہ فواد چودھری 9 مئی والے دن بھاگ رہا تھا، اور جس طرح وہ بھاگ رہا تھا، جس طرح اس نے بیانات دیے، پھر جس طرح اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیے، اور سر میں حیران ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کس طرح بچ گئے. اب فیصلہ آباد میں جو یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیصلے سنا دیے گئے ہیں. اب 2 ایم پی ایز ہیں جی، شیخ شاہد اور اسماعیل سیلا، پی ٹی آئی کے فیصلہ آباد سے ایم پی ایز ہیں. ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، ایک کو 3 سال جبکہ دوسرے جو ہیں ان کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے. اب جو دوسری خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو دوسری خبر یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا وہ جی ایف آئی اے کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. ان کو ایف آئی اے سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا. ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس. اب یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اور سننے والی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں
ان کو جیلم سے گرفتار کیا گیا, ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا, ان کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گرفتار کیا, ان کو جیلم کے محلے میں واقع اکیڈمی سے حراست میں لیا گیا, ان کے خلاف 3 MPO کا آرڈر ڈپٹی کمشنر جیلم نے جاری کیا. تاحال ان کے خلاف کوئی FIR سامنے نہیں آئی. اب یہ موصوف جو ہے نا مرزا انجینئر محمد علی مرزا, یہ موصوف جو ہے اس وقت پاکستان کے علماء کے ساتھ ان کی ایک بڑی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اسٹرانگ قسم کی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے روز آئے دن. جس طرح یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو سپیئر کرنا چاہیے, جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں اور جس قسم کے کانٹروورشل یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اسلام سے ریلیٹڈ, اور پھر جس طرح یہ مذہب کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسے لوگ کس کے اشارے پر بات کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں. بہرحال گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا اور 3 MPO کے تحت جو کمشنر جیلم ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف 3 MPO کا آرڈر جاری کیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. FIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ان کو گرفتار کر لیا, اور اب آگے دیکھتے ہیں فردر کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے اس حوالے سے. سہیل وڑائچ صاحب کا جی کالم, اور انہوں نے اس کالم کے اندر معافی مانگی ہے لوگوں سے. دیکھیں جو اعلیٰ ظرف انسان ہوتا ہے نا, جو اخلاق اور کردار کا بلند انسان ہوتا ہے, جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے, جس کا کردار بلند ہوتا ہے, وہ کبھی بھی زندگی کے اندر اس کا ایک اصول ہوتا ہے, وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. سہیل وڑائچ صاحب پاکستان کے ممتاز کالم نویس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت مایہ ناز پولیٹیکل تجزیہ نگار ہے, ایک بہت بڑے سیاسی تجزیہ نگار ہیں جن کا الیکشنز کے حوالے سے, پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ ہے. اور سہیل وڑائچ صاحب کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو سر جس کو دشمن شکست دینے کے لیے تیار ہو, جس کو دشمن مات دینے کے لیے تیار ہو, اس کو دشمن تب تک مات نہیں دے سکتا جب تک اس کے حق میں اللہ کا فیصلہ, اس کو کوئی نہیں شکست دے سکتا. سہیل وڑائچ صاحب نے معافی مانگی ہے جی, اور سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں DGISPR فیصل واڈا, حماد اظہر جو ان کے خلاف بول رہے تھے, ویسے تو DGISPR کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے ان کی خبر کو رد کیا. فیصل واڈا, حماد اظہر اور اس قسم کے بہت سے لوگ, ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی یا کسی کا دل ٹوٹا یا کوئی میری وجہ سے رنجیدہ ہے یا میری وجہ سے جس کو افسوس ہوا تو میں دل سے معذرت کرتا ہوں. انہوں نے اپنے کالم میں لکھا, اور جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے باہر کے ملک میں بیٹھ کے ویلاگز کر رہے ہیں, جو سہیل وڑائچ کی حب الوطنی کے اوپر بات کر رہے ہیں, جو سہیل وڑائچ صاحب کے جو ہے وہ کانڈکٹ کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور گندی اور غلیظ کیمپین کر رہے ہیں, ان کو سر میرا صرف ایک پیغام ہے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا, وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا. آپ نے کل کو پاکستان آنا ہے, آپ کے لیے اس پاکستان کی زمین تنگ ہو جانی ہے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ جس قسم کی ہرزہ سرائی آپ اپنے اداروں کے خلاف باہر بیٹھ کر کریں, ایک موصوف کا میں نام نہیں لینا چاہتا, اور جس قسم کی آپ ٹرولز کرواتے ہیں فوج کے خلاف, جس قسم کا آپ پلان بنا کر اپنے پروگرامز میں فوج کے خلاف چلاتے ہیں, وہ کانٹینٹ جو ایبیوسو کانٹینٹ ہوتا ہے, سر آپ کی اس سسٹم میں معافی کی گنجائش نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب کی سسٹم میں معافی کی گنجائش ختم ہو گئی ہے, آپ کی بھی ہو گئی ہے. اور جو عمران خان کی سہولت کاری کر رہا ہے سر اس کا انجام عبرتناک ہوگا. اور عمران خان صاحب اور فیض حمید کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے کلوز ہونے جا رہا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.